अस्सलाम वालेकुम। आज से हम टीचिंग ऑफ साइंस टू ग्रेड 5 के सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और जिस तरह हमने सेकेंड ग्रेड के लिए एक सीक्वेंस ऑफ लर्निंग डेवलप किया स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के स्ट्रैंड या लड़ी के हवाले से, हम उसी तरह ग्रेड 5 के लिए भी एक सीक्वेंस ऑफ लर्निंग डेवलप करेंगे इस लेक्चर में। इससे पेशतर के हम वो प्रोसेस शुरू करें, हम दोबारा से पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज की जो जर्नी है उसको थोड़ा सा रिविजिट करना चाहेंगे। हमने पहले लेक्चर में कहा आपको कि ये जो सारा कोर्स है वो आपका एक सफ़र है टू डेवलप पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, और उसका थोड़ा सा जिक्र हमने कुछ मज़ीद इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी किया। चूँकि अब ये हमारा 19th लेक्चर है तो हम चाहते हैं कि हम दोबारा से रिव्यू करें कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है और अभी तक इस जर्नी में हम कहाँ खड़े हैं। तो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जैसे मैंने पहले कहा, पेडागोजी यानी टीचिंग स्ट्रैटेजीज और कंटेंट यानी जो कि आपने कोर्स में पढ़ाना है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और उसका क्या मतलब है कि पहले तो ये कि जी जो आपने कंटेंट पढ़ाना है यानी जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ ऑफ साइंस हैं और जो प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस हैं, उनका आपको जो है बखूबी इल्म हो और अंडरस्टैंडिंग हो। और उसके अलावा ये कि जब स्टूडेंट्स ये सीखते हैं सब्जेक्ट, आप बिल्कुल अवेयर हों, आगाह हों कि कौन सी चीज़ें उनको मुश्किल लग रही हैं, कौन सी आसान हैं, आपने क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करनी है उनको अच्छी तरह ये स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो हम जो सेकेंड ग्रेड में ये जर्नी करते रहे हैं उसमें हमने कंटेंट भी डेवलप किया और उसके साथ साथ हमने वो उन प्रैक्टिसेस का भी जायज़ा लिया जिससे कि बच्चे जो हैं वो स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं। अब 5th ग्रेड की लेवल पे कंटेंट भी ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो हम प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेंगे, और इसलिए जो आपकी फिर पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैं उनमें भी गहराई जो है वो पैदा हो जाएगी। और उसी तरह आपको बच्चों के ख़यालात मालूम होने चाहिए हैं, ना सिर्फ ये कि अपनी ग्रेड बैंड के हवाले से, लेकिन पूरा थ्रू K through 8 और वो जो लर्निंग प्रोग्रेशंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के हवाले से वो हमने आपके साथ शेयर किए लेक्चर 5 में, जब हम टीचिंग, प्लानिंग और लर्निंग ऑफ साइंस, ये जो पूरा सेगमेंट है इसका ओवरव्यू ले रहे थे। और फिर ये कि इसी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में उसका एक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि आपको ये मालूम हो कि बच्चों के गुज़श्ता ख़यालात क्या हैं और आपको उनकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स हैं उनको असेस करने का तरीका आता हो। तो ये तो हमने एक दोबारा छोटा सा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का रिव्यू किया। एक और जो हम सब्जेक्ट रिविजिट करना चाहते हैं कि हमने ये भी जिक्र किया अपनी लर्निंग, प्लानिंग एंड टीचिंग साइंस वाले लेक्चर में कि हम चाहते हैं कि हम जो अपनी टीचिंग अप्रोच है अपने क्लासरूम्स में, उसमें एक शिफ्ट लेके आए फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू अ गाइडेड इंक्वायरी अप्रोच। तो हम उस गाइडेड इंक्वायरी अप्रोच की तफसील से आज गौर भी करेंगे, लेकिन उसमें एक जो इसेंशियल फीचर है जिसमें कि हमने क्लास 2 में जितने भी हमने लेसन्स कंडक्ट किए तो आपने देखा होगा कि वो जो एक शिफ्ट है वो बड़ी ऑब्वियस है। और वो शिफ्ट क्या है कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करते,
بلکہ ہم پہلے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, وہ انٹریکٹ کرتے ہیں مٹیریلز کے ساتھ, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ کانٹینٹ کو فارملی سیکھتے ہیں. تو یہ تو ہم نے جو شفٹ ہے وہ کنسسٹنٹلی سیکنڈ گریڈ کے لیسنز میں کی, اور یہ شفٹ ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو اسٹرکچر ہے اور لرننگ کی پلاننگ ہے, اس کا جو سارا رسپانسبلٹی ہے وہ ٹیچر کی ہوتی ہے, اور ایک انکوائری بیسڈ ٹیچنگ انوائرمنٹ میں ہم کچھ ذمہ داری آف لرننگ بچوں کو بھی دیتے ہیں. اچھا, سیکنڈ گریڈ کے حوالے سے وہ ذمہ داری تھوڑی تھی, کیونکہ ابھی ہمیں ان کی یہ جو شفٹ ہم نے جو کی فرام دا ٹریڈیشنل ٹو دی انکوائری ایٹماسفیئر ویئر دے آر ڈوئنگ ایکٹیویٹیز فرسٹ اینڈ دین کنسٹرکٹنگ دیئر کانسیپٹس, وہ بھی ایک بہت نئی بات تھی. ہم اب ففتھ گریڈ کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ ہم انہیں تھوڑی سی اور دیں فریڈم کہ وہ کوئی رول پلے کریں جب وہ اپنے لرننگ پروسیس میں اپنے کانسیپٹس کو سیکھتے ہیں, تو انہیں بھی تھوڑا سا رول جو ہے ان کا مزید ہم وسیع کر دیں. سو یہ اب جو سبسیکوینٹ لیسنز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے. سو ایک میں ذرا بیک گراؤنڈ سیٹ کر رہی تھی آپ کے لیے کہ جی دوبارہ ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کو بھی ریویو کریں, کیونکہ یہی ہمارا جو براڈ گول ہے اس کورس کا, وہ یہی ہے کہ ہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیچنگ آف سائنس ان پرٹیکولر دیکھیں, لیکن وہ آبویسلی ہم نے کوئی نہ کوئی کانٹینٹ اسٹرینڈ لے کے آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے کہ مختلف ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں, اور وہ کانٹینٹ اسٹرینڈ ہم نے اسٹرکچر آف میٹر کا لیا. اچھا, اور جب ہم نے سیکنڈ گریڈ کے بارے میں جب پلاننگ شروع کی اور سیکوینس آف لرننگ ڈیولپ کیا, اس وقت ہم نے ان لرننگ پروگریشنز میں سے وہ بینچ مارکس آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کہ گریڈ بینڈ کنڈر گارٹن سے لے کے سیکنڈ گریڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. یعنی بینچ مارک سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر ہم گریڈ بینڈ کنڈر گارٹن ٹو سیکنڈ گریڈ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی سیکنڈ گریڈ کے آخر میں بچے کو اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے کیا کچھ آنا چاہیے ہے. تو اب ہم وہ جو گریڈ بینڈ اب ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ تھرڈ سے ففتھ گریڈ کا گریڈ بینڈ ہے, اور ہم پڑھائیں گے ففتھ گریڈ کو. تو ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بینچ مارکس یا وہ کانٹینٹ اور جو اسکل گولز ہیں وہ کیا ہیں اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے. تو وہ جو بیسک سوال ہیں اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے وہ تو وہی رہتے ہیں جو ہم نے سیکنڈ گریڈ میں بھی وہ سوال جو ہیں وہ ریز کیے, یعنی کہ what are things made of and how can we explain their properties. اس میں اب ذرا کمپلیکسٹی بدل گئی ہے کہ جی اچھا اب اس لیول پہ ہم فارملائز کرتے ہیں کہ جی یس دیٹ میٹر جو ہے that takes up space and it has weight, and solid and liquid are all forms of matter and they share all these general properties. اور پھر یہ کہ جی کچھ میٹر کے ہم نے اب ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا the particulate model of matter in the sense کہ matter is made up of tiny little pieces or particles. پھر اس میں یہ تھا کہ جی میٹر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ میجر ہو سکتی ہیں, اور جو امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں اس میں میس, ویٹ اور والیوم ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان کی مختلف قسم کی پراپرٹیز ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہم مفروضے قائم کر سکتے ہیں, اور وہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, وہ جو بھی وہ آبجیکٹ ہے جس سے کہ یہ مٹیریل جو ہے جس مٹیریل سے وہ بنا ہوا ہے اس آبجیکٹ کے سائز یا بناوٹ سے.
تو ہم اب وہ پراپرٹیز، ہم نے کچھ پراپرٹیز ایگزامن کی سیکنڈ گریڈ لیول پہ، جس پہ ہم نے اپیئرنس، ٹیکسچر، لائٹ ریلیٹڈ پراپرٹیز کی. اس میں اب ہم تھوڑا سا اضافہ کریں گے. بہت ان ڈیپتھ طریقے سے بچے ان پراپرٹیز ٹیسٹ آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کو ضرور انکاؤنٹر کریں گے اور ان کے بارے میں سوچیں گے. جس میں کہ ہم الیکٹریکل یا تھرمل کنڈکٹیوٹی کی پراپرٹی شامل کر دیں گے کہ جی کون سے مٹیریلز ہیں جن میں سے حرارت جو ہے یا بجلی جو ہے وہ آسانی سے سفر کر سکتی ہے. فلیمیبلٹی کی پراپرٹی کی بات ہو سکتا ہے ہو، یعنی یہ کہ کچھ مٹیریلز ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے جل سکتے ہیں. اب جو چیزیں آپ کو انڈر لائنڈ نظر آ رہی ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم ان پراپرٹیز پہ اور ان کانسیپٹس پہ ریلیٹڈ ٹو دا اسٹرکچر آف میٹر ذرا فوکس کریں گے. ایک تو یہ کہ جی ہم کچھ ایکسٹینڈ کریں گے our understanding of the properties of materials اور اس میں ایک اور ڈائیورسٹی پیدا کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم تھوڑا سا پارٹیکولٹ ماڈل جو ہے میٹر کا اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو چینجز آتے ہیں میٹر میں، ہمارا جو پرائمری فوکس ہے وہ ان چینجز پہ ہوگا، اور خاص طور پہ جن چینجز کو ہم کہتے ہیں فزیکل چینجز، جس میں کہ میٹر کی حالت تو بدل سکتی ہے لیکن وہ جو مٹیریل ہوتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا، سبسٹنس میں کوئی چینج نہیں آتا. مثلاً ہم ایسے چینجز کنسیڈر کریں گے جس میں کہ میٹر جو ہے دیٹ از بینگ چینج فرام سالڈ ٹو لکوڈ ٹو گیس، اور وہ پانی کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، ہم ڈیٹیل میں اس کی آگے سے بات کریں گے. پھر یہ کہ جو بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ جی فزیکل چینجز میں بھی، کیمیکل چینجز میں بھی جو میس ہے وہ کنزروڈ رہتا ہے، یعنی کہ وہ بدلتا نہیں ہے. تو ہم جو یہ چینجز کنسیڈر کریں گے سالڈ ٹو لکوڈ ٹو گیس میں، ہم تھوڑا سا یہ بھی غور کریں گے کہ اچھا جی جو میس ہے فار ایگزامپل آف واٹر، اس میں کیا چینجز آتے ہیں یا نہیں آتے جب اس کی یہ حالت جو ہے اس کو ہم بدلتے ہیں. تو پھر یہ سوال کہ اچھا جی یہ تو دو جو لارجر کویسچنس تھے، اب ان کو ہم زیادہ کمپلیکسٹی میں دیکھ رہے ہیں، پراپرٹیز اینڈ ڈائیورسٹیز آف مٹیریل اینڈ واٹ میٹر از میڈ آف اینڈ ٹرانسفارمیشنز اینڈ چینجز ان میٹر، کہ یہ کہ ہم اس کو کس طرح پھر اب ہم یہ جو انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو ہم ڈیولپ کریں گے. تو وہ جو ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک لسٹ دی ہے، اس میں کافی ساری جو وہ پریکٹسز ہیں یا مہارتیں ہیں وہ آپ نے سیکنڈ گریڈ میں بھی استعمال کی، اور جیسے جب ہم نے سائنٹیفک پریکٹسز کی بات آپ کے ساتھ کی اور آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی کہ ہر لیول پہ وہ مہارتیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن پھر ان میں زیادہ کمپلیکسٹی آتی ہے. ہم نے سیکنڈ گریڈ کی جو ساری آپ کو ٹیچنگ ایکسپیرینسز کروائے، اس میں ہم فوکس کر رہے تھے 3 مہارتوں کے اوپر. ایک تو آبزرویشنل اسکلز پہ فوکس کر رہے تھے، پھر ہم کمیونیکیشن اسکلز یعنی مطلع کرنے کی اسکلز پہ فوکس کر رہے تھے، اور پھر ہم انالیسز اور انٹرپریٹیشن کی اسکلز پہ یعنی تجزیہ کرنا، کچھ نتائج اخذ کرنا، ان پہ فوکس کر رہے تھے. آخر میں جیسے آپ کو یاد ہو تھوڑی سی ہم نے فیئر ٹیسٹنگ کا آئیڈیا انٹروڈیوس کیا، جو آبویسلی جس کا پرپز یا ایم یہ تھا کہ جی اس کو پھر کنٹینیو رکھیں، لیکن ہم نے کوئی تفصیل سے بچوں نے کوئی پلان یا کنڈکٹ انویسٹیگیشنز نہیں کی. تو اب with 5th grade ہم یہ سب کچھ کریں گے، لیکن اب ہم چاہیں گے کہ بچوں کو موقع بھی ملے کہ وہ کچھ پلان کریں اپنی انویسٹیگیشنز، اور پھر وہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی جب انہوں نے ایک چیز کا اثر دیکھنا ہوتا ہے اپنی کسی انویسٹیگیشن میں، تو باقی جو ویریبلز یا تغیرات ہیں ان کو کانسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے.
ان کی جو میجرمنٹ کی اسکل ہے اس میں ہم وسعت پیدا کریں گے، ایکسٹینڈ کریں گے. وہ تھرمومیٹرز کو استعمال کرنا سیکھیں گے، اسٹاپ واچز کو استعمال کرنا سیکھیں گے، الیکٹرانک بیلنسز کو استعمال کرنا سیکھیں گے. اور امید ہے کہ اس پروسیس میں وہ یہ بھی سیکھیں گے کہ جو میجرمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہماری کامن سینس جو ہم اپنی حصے استعمال کر کے اندازے لگاتے ہیں، انسٹرومنٹس کے ساتھ میجرمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں، ان پہ ہم زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن میجرمنٹس میں بھی ایررز یا غلطیوں کی پاسبلٹی ہوتی ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جو سائنٹسٹ ہے جو کر رہا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے، انسٹرومنٹ کی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ خاص طور پہ پارٹیکولٹ ماڈل آف میٹر کے حوالے سے ہم بچے جو ہیں وہ تھوڑی سی جو انٹریکٹیو کمپیوٹر سیمیولیشنز ہیں اس کا بھی استعمال کریں گے اور ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. ان کی کمیونیکیشن سکلز میں بھی تھوڑی سی ہم وسعت لائیں گے. ٹھیک ہے، وہ وربل ریٹن ڈسکرپشنز ڈائیگرامز بھی بنائیں گے، پر اب ہم انہیں ایک اور نئی ٹیکنیک سکھائیں گے گرافنگ کی، کہ جی آپ کس طرح جو اپنی نالج یا انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا فزیکل ورلڈ ان کو آپ گرافس کی فارم میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تو ریلیٹیو ٹو سیکنڈ گریڈ ذرا ہم ڈیپتھ جو ہے وہ زیادہ پیدا کریں گے ان کی ان پریکٹسز یا مہارتوں میں، جس سے کہ وہ پھر یہ اپنی اسٹرکچر آف میٹر میں سے کچھ ہم جو کانٹینٹ سلیکٹ کریں گے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. ہم نے اب وہی اپروچ لی جو ہم نے سیکنڈ گریڈ کے کیس میں لی تھی، کہ ہم نے جو بچوں کی پرائر نالج تھی یا گزشتہ معلومات تھی میٹر کے حوالے سے، وہ ہم نے تھوڑی سی اسیس کی. چھوٹے چھوٹے ہم نے ان کے لیے انکوائریز ڈیزائن کی اور پھر جائزہ لیا کہ اچھا بچے کیا جانتے ہیں. ان انکوائریز کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر آپ کے ریڈرز میں کریں گے. لیکن اس وقت ہماری جو ان فائنڈنگز تھیں، وہ جو ہم نے بچوں کی اسیسمنٹ کی، ان کی گزشتہ معلومات کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان کو 3 قسم کے دیے مٹیریل آبجیکٹس. ایک ہم نے پتھر ان کو دیا، ایک ہم نے شیونگ فوم دیا، پھر ہم نے دیا پانی، اور ہم نے کہا کہ اس کی پراپرٹیز کو ڈسکرائب کریں کہ وہ کیسے لگتے ہیں ان ڈیٹیل، اور پھر یہ بتائیں کہ جی یہ کیمیکل پوائنٹ آف ویو. ہم نے انہیں یہ تو نہیں کہا کیمیکل پوائنٹ آف ویو، پر پوچھا کہ جی آپ کے خیال میں پیور سبسٹنس کیا ہے. تو ان کی جو ڈسکرپشنس تھیں وہ بڑی ڈیٹیلڈ تھیں اور بڑی اچھی تھی ان کی آبزرویشنل سکلز. پیور سبسٹنس جو اسٹرکچر آف میٹر کے حوالے سے جسے ہم پیور سبسٹنس کہتے ہیں، وہ ایسا سبسٹنس ہوتا ہے جو کسی کا مکسچر نہیں ہوتا. تو اس کیس میں پانی ہمارا پیور سبسٹنس تھا، لیکن ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ وہ مٹیریل پیور ہوتا ہے جو پیورلی سالڈ یا پیورلی لیکوڈ ہو. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے میجرمنٹس دیکھا کہ جی یہ کس قسم کی میجرمنٹس کر سکتے ہیں. یہ انہیں والیوم میجرمنٹس آتی ہیں، ویٹ میجرمنٹس آتی ہیں. تو انہوں نے میجرنگ سلنڈرز تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، اور پہلی دفعہ انہوں نے الیکٹرانک بیلنسز دیکھے اور ہوشیار تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہاں اس کے ساتھ ویٹ میجر ہو سکتا ہے. لیکن ان کو پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور نہ ہی although وہ 5th گریڈ میں تھے، لیکن ان کو جو ڈیسیمل فریکشنز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. یعنی کہ اگر کوئی چیز رکھی ہے الیکٹرانک بیلنس پہ اور اس کا وزن جو ہے وہ 16.5 گرامز ہے، تو وہ اس کو 165 گرامز پڑھ رہے تھے. سو ان کے جو میجرمنٹ والا ایریا تھا اس میں کوئی
ایکسپیرئنس نہیں تھا. اس کے علاوہ اور جو ہم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جی ان کو ٹیمپریچر میجرمنٹس کا بھی کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے, ٹائمنگ کا اسٹاپ واچز استعمال کر کے بھی کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اچھا جی جو چینجز ہوتے ہیں, ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں ان میٹر, کیا ان کے بارے میں کوئی وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ہمارا پرسپیکٹو زیادہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ اچھا جی جو فزیکل چینجز ہوتے ہیں جس میں کہ جو حالت ہے, کوئی بھی آپ سبسٹنس لیں, جیسے ہم کہتے ہیں پانی ہے, اگر آپ اس کو میلٹ کر دیں یا بوائل کر دیں تو پانی کی جو نوعیت ہے وہ نہیں بدل جاتی, وہ سالڈ, لکوڈ یا گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. یا یہ کہ جب ہم مکسچرز بناتے ہیں, ہم نے ان کو 2-3 کو سالڈز ان کے ساتھ لیے, ہم نے بیکنگ سوڈا لیا, پھر ہم نے سالٹ لیا, تو دیکھا کہ وہ مکسچرز بنائیں تو وہ آبزرویشنز تو بڑی ان کی اچھی تھی, لیکن انہیں سولوشنز یا سسپینشنز کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. اور یہ کہ جی ایسے مکسچرز میں بھی آپ جو سالڈز ہیں ان کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے کچھ تھوڑے سے انہی سالڈز کو لے کے اور ان کو کہا کہ اچھا جی آپ سرکہ ایڈ کریں تو کیا ہوتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اچھا کچھ ان کے ایسے کامنٹس ہوں گے کہ جی اچھا یہ کچھ ببلز پیدا ہوئے ہیں, شاید جو ہماری سبسٹنسز ہیں ان میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے اس طرح کہ اب وہ نئے سبسٹنسز بن گئے ہیں. سو ایٹ آل لیولز جو ہم گریڈ 5 میں بینچ مارکس کو دیکھ کے بھئی کہ گریڈ 5 میں ان کو یہ کچھ آنا چاہیے ہے, ہم نے دیکھا کہ گریڈ 5 کے حوالے سے ان کو ابھی کافی کچھ ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت تھی. اب سوال یہ تھا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اچھا اب ہم نے اسٹرکچر آف میٹر کا تو اسٹرینڈ لینا ہے, لیکن اب ہم کیا سلیکٹ کریں کانٹینٹ جو ہم نے پڑھانا ہے, پرٹیکولرلی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کی پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج میں وسعت پیدا ہو. تو ہمارے ذہن میں 2 ہم آپشنز کنسیڈر کر رہے تھے. ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ جی اچھا ہم فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ایکسپلور کریں. عام جو کیمیکلز ہوتے ہیں سالڈز جیسے کارن فلاور, بیکنگ سوڈا, شوگر, جو کہ بچے عام انکاؤنٹر کرتے ہیں, اور ہم ان کی نہ صرف یہ کہ پراپرٹیز, اپیئرنس, ٹیکسچر, اسمیل وغیرہ دیکھیں, پر ان کے مکسچرز بنائیں اور بچے نشاندہی کریں سولوشن سسپینشنز کی, پھر انہیں سالڈس کو پانی سے علیحدہ کرنے کے طریقے سیکھیں, فلٹریشنز, ایواپوریشن وغیرہ, انہیں حرارت دیں, دیکھیں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, دوسرے اور کیمیکلز کو ایڈ کر کے رد عمل دیکھیں کیا ہوتا ہے. مثلاً وہ بھی عام فہم جو اب عام جو ایزیلی اویلیبل کیمیکلز ہیں جس میں سرکہ ہو گیا, آیوڈین ہو گئی, پھر ایک ریڈ کیبج جوس ہوتا ہے جو کہ کوئی چائنیز ریڈ کیبج سے بنتا ہے. یہ جو آپشن تھی یہ بچوں کے لیے, اور ہم نے اس کو پریکٹس کر کے بھی دیکھا ہے, بڑی ایکسائٹنگ آپشن ہوتی ہے اور بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں. لیکن اب ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے حوالے سے یہ اتنا چیلنجنگ یونٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں بچے جو ہیں وہ سکلز تو اپنی ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن ان سکلز میں زیادہ جو گہرائی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. مطلب ہم نے پہلے سے ہی دیکھ لیا ہے ان کی جب پرائر نالج بھی ٹیسٹ کی کہ ان کی آبزرویشنل سکلز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں اچھی طرح, لفظوں میں بھی, ٹھیک ہے, زیادہ تر اردو میں بہتر کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کو انگریزی کے لفظ بتانے پڑتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی بائی اینڈ لارج جو یہ بیسک سکلز ہیں وہ صحیح ہیں. ہاں ضرور وہ سوال بھی اٹھائیں گے اور ایسے جو انٹریکٹیو مزے کے مٹیریلز ہوں ان میں وہ ضرور باقی بھی اپنی مہارتیں ایوالو کرتے ہیں, لیکن یہ کہ
پیڈاگوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جی ہم زیادہ سے زیادہ ایک تو دیکھیں کہ جی ہم ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں ہم اب کیا پیڈاگوجیکل اسٹریٹجیز امپلوائے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بچوں کو چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں تو پھر ہماری کیا اپروچ ہوتی ہے، ہم پھر کس طرح ان کے لرننگ ایکسپیرئنسز کو بدلتے ہیں، ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں سرٹن انیکسپیکٹڈ رسپانسز اور چینجز جو کلاس روم میں ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں شاید اتنے چیلنجز نہ ہوں کمپیئر ٹو اف وی فوکس آن چینجز آف اسٹیٹ۔ یہ بھی فزیکل چینجز ہی ہیں، یعنی میلٹنگ، بوائلنگ، فریزنگ اینڈ ایواپوریشن یوزنگ واٹر ایز اے کلاسک کیس اسٹڈی۔ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ سے کہ اچھا پھر ہم نے سیکوینس آف لرننگ کیا اسٹرکچر کیا، پر بیسکلی اس میں آپ برف کو ہیٹ کرتے ہیں، ٹیمپریچر میجر کرتے ہیں، ان چینجز پہ فوکس کرتے ہیں، میس کو میجر کرتے ہیں، پھر ایواپوریشن کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا خیال تھا، اور جو ہم جانتے ہیں کہ بچوں کے کیا گزشتہ خیالات ہوتے ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں، کہ وہ ایک زیادہ انریچنگ ایکسپیرئنس ہوگا پیڈاگوجیکل اسکلز کو سیکھنے کے حوالے سے، یعنی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں جو ان کو انرچ کرتے ہیں ان کا ایکسپیرئنس، اس کے حوالے سے یہ ایک بہتر آپشن ہوگی۔ خیر، اس کی گفتگو ہم جاری رکھیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اس میں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ جیسے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ اس میں جو سکلز تھیں ان میں بھی تھوڑی سی وسعت پیدا ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں گے انٹروڈکشن ایک شروع کر دیتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنا کچھ ان کو سکھا پائیں گے، تو وہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ جی وہ تھرمامیٹر، اسٹاپ واچز وغیرہ استعمال کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مفروضہ قائم کرنے کے بھی ان کو موقع ملیں گے۔ اور گرافس بنانا جو ایک بڑی ان کے لیے ناول اسکل ہے اور جو بڑی امپورٹنٹ ریپرزینٹیشن کا طریقہ آف ریپرزینٹنگ دا فزیکل ورلڈ وہ سیکھیں گے۔ سو ایز آئی سیڈ کہ جی وہ جو انکوائری ایکسپیرئنس کریں گے، میں نے دو لفظ یہاں استعمال کیے، ایکسپیرئنسنگ اسٹرکچرڈ اینڈ گائیڈڈ انکوائری۔ تو ہم ذرا دیکھیں گے کہ جی ان دونوں ٹرمز میں کیا فرق ہے، لیکن ان کی انکوائری کے جو اپروچز ہیں اس میں بھی تھوڑی سی وسعت پیدا ہوگی۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ گریٹر چیلنجز فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ، سو گریٹر اپرچونٹیز کہ جی آپ ڈائسیکٹ کریں پیڈاگوجیکل پریکٹسز کو، اور پھر کہ کچھ تھوڑی سی نئی اپروچز کے بارے میں بھی ہم بات کریں، کمپیوٹر سیمیولیشنز وغیرہ کا۔ تو ہم نے کیونکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چینجز آف اسٹیٹ پہ فوکس کرنا ہے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس پہ، یوزنگ واٹر ایز دا کیس اسٹڈی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں کہ بچوں کے کیا جو ہمیں ریسرچ بتاتی ہے، اور جیسے ہم دیکھیں گے جب ہم بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کہ کیا پاسبل ان کے خیالات ہو سکتے ہیں چینجز آف اسٹیٹ کے بارے میں، اور پانی کے حوالے سے بھی، جو کہ سائنسی نقطہ نگاہ کے ساتھ متفق نہ ہوں۔ تو اس میں اب یہ اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ان کا ایکسپیرئنس اگر نہ ہو اس طرح بڑی کیئرفلی، تو بچے چینجز آف اسٹیٹ کو، یعنی پانی کا تبدیل ہونا برف سے لکوڈ واٹر میں، وہ جو رد عمل ہو رہا ہوتا ہے، وہ جب تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو بچے یہ جو چینج یا تبدیلی ہے اس کو کسی مخصوص ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ کرتے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ حرارت زیادہ دیں تو پھر درجہ حرارت بھی بڑھ جائے گا۔ سو دیر از اے کنفیوژن بٹوین ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر۔ پھر یہ کہ جی پانی ہمیشہ ہی 100 ڈگریز پہ بوائل کرتا ہے، سو وہ یہ بھی جانیں گے کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ پریشر پہ ایکسٹرنل ایٹماسفیئرک پریشر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو کہ
ان کی اس پانی جو بوائل کر رہا ہے اس کے امیڈیٹ ماحول میں کس قسم کا پریشر ہے. پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب پانی جیسے سالڈ سے لکوڈ بنتا ہے, جب برف پگھلتی ہے تو جو پانی ہے, لکوڈ واٹر ہے, اس کا سالڈ آئس سے میس کم ہے. سو یہ بھی آئیڈیاز ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. اسی طرح کہ جو لکوڈ گیس بن رہی ہے تو گیس از. اینڈ دین فائنلی یہ کہ جو ایویپوریشن کے بارے میں ان کے خیالات ہیں وہ ابھی فلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, کیونکہ ایویپوریشن کی انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے کہ آپ پھر واٹر ویپر, یعنی یو تھنک آف واٹر ایز اے گیس اینڈ یو دوز آر دا particles or molecules of water جو آپ کو ویسے نظر نہیں آتے. تو وہ ایویپوریشن کے حوالے سے بھی ان کے یہ خیالات ہو سکتے ہیں کہ جی اچھا اگر کسی پیالے میں آپ نے پانی ڈال کے رکھا اور پھر دھوپ میں رکھا تو بڑی زیادہ جلدی ہو جائے گا. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے یا تو اس کی سطح نیچے ہو گئی ہے یا وہ بالکل ہی غائب ہو گیا ہے. تو ان کا اس کے بارے میں بھی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ پانی واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے, اب وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. سو یہ بچوں کے خیالات ان سارے جو پروسیسز ہیں, میلٹنگ, فریزنگ, بوائلنگ, ایویپوریٹنگ, ان کے حوالے سے ہوتے بھی ہیں. اور ہمیں obviously جب ہم بچوں کے ساتھ کام کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان خیالات میں پھر کیا چینجز آتی ہیں. سو ہم نے یعنی وہی اپروچ لی جو سیکنڈ گریڈ کی لی کہ جی ہم نے ایک تو دیکھے کہ جی ففتھ گریڈ کے لیے ویسے کیا بینچ مارکس ہیں, ایٹ دی اینڈ آف ففتھ گریڈ انہیں کیا آنا چاہیے. پھر ہم نے ان کی ٹیسٹ کر کے ان سے گفتگو کر کے بھی دیکھا کہ جی آیا واقعی ان کو وہ سارا کچھ آتا ہے, وہ کیا کچھ جانتے ہیں, کیا کچھ نہیں جانتے. تو اس انفارمیشن کے بیسس پہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اچھا جی ہم نے کس طرح ان کا کورس ڈیزائن کرنا ہے. اور پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے جو یہ ٹاپک سلیکٹ کیا وہ اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ ہم نے سوچا کہ اس میں ایک یہ پیڈاگوجیکلی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگی, اس میں جو کانسیپٹس ہیں وہ بچوں کو زیادہ مشکل لگیں گے. تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو شاید تبدیل کرنا پڑے. تو وہ تو ہم پھر آگے جا کے دیکھیں گے. تو وہ جو سیکوینس آف لرننگ کے ٹیمپلیٹ یا خاکہ ہے وہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو سیکنڈ گریڈ میں بھی دیا, اس میں یہی تھا کہ جی جب آپ ایک سیکوینس بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی کس طرح آپ نے یہ ٹاپک کو پڑھانا ہے, تو پہلی جو فیز ہے اس میں تو آپ ان کی گزشتہ معلومات کو اسیس کرتے ہیں, جو کہ ہم نے اس کیس میں کیا بھی اور مزید کریں گے بھی. اور پھر یہ کہ ہم نے اس اسیس کر کے دیکھنا ہے کہ پھر جی جو کچھ ہم نے ان کو پڑھانا ہے اس کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ کیا ڈیولپ کرنی پڑے گی, کنسیڈرنگ کہ وہ اس وقت تک کیا جانتے ہیں. اور پھر وہ جب ہم بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر فیز سی میں ہم جو مین کانٹینٹ ہے جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ پڑھائیں گے. فیز سی ڈی ای یعنی اگر اس کو ہم نے ڈیوائڈ اپ کرنا ہے. اور جو آخری فیز ہوگی وہ پھر ہم ان کی جو ایپلیکیشن ہے اس ساری اسکلز اور نالج کی اس کی اسیسمنٹ کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جی اسیسمنٹ دو طریقے کی ہوتی ہے, فارمیٹیو اسیسمنٹ اینڈ سمیٹیو اسیسمنٹ. تو فائنل فیز تو ان کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے, لیکن جو ان کی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے کہ جی وہ اپنے لرننگ گولز کے کتنے قریب ہیں اور ہم نے کیسے ان کی مدد کرنی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, وہ ہم کرتے رہیں گے. تو یہ اب جو سیکوینس آف لرننگ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ جی ہم صرف اور صرف وہ فوکس کریں چینجز آف اسٹیٹ پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اب ان کی جو مٹیریلز ہیں اور ان کی پراپرٹیز ہیں ان میں بھی وسعت پیدا ہو
اور ان میں ایک وسعت پیدا ہو ان کی جو دنیا ہے، امیجیٹ دنیا ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ ریلیٹ کر سکیں، جیسے کہ وہ تھوڑا سا سیکنڈ گریڈ میں بھی کرتے آئے ہیں کہ مٹیریلز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے زندگی میں. تو ہم اس پہلی فیز میں ان کو ایک ریسرچ پروجیکٹ دیتے ہیں تاکہ پھر وہ ان کو پروجیکٹ جو ہے کرنے کا بھی ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے اگلے لیکچر میں کہ پھر سائنٹیفک پروجیکٹ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو وہ انہیں جو ریسرچ پروجیکٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ گروپس میں کوئی بھی آبجیکٹ یا شے جو عام استعمال کی ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کن مختلف مٹیریلز کی یا مادے کی بنی ہوئی ہے، اور ریسرچ پھر اس آبجیکٹ پہ ان مٹیریلز کے حوالے سے کرتے ہیں، ان مٹیریلز کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اچھا جی یہ مٹیریلز جو ہیں ان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا اس مخصوص آبجیکٹ یا شے کے لیے. تو وہ جو اس شے کا کام یا فنکشن ہے اور جو چوائس آف مٹیریلز ہے اس میں رابطے قائم کرتے ہیں. تو پہلی سٹیج میں جب یہ ریسرچ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پھر ان کا تعارف ایک سائیکل سے کیا جاتا ہے تاکہ ایک طرح کی ان کی ٹریننگ ہو کہ دیکھیے اس طرح ایک سائیکل جو عام استعمال کی چیز ہے اس میں اس کے کیا پارٹس ہیں، ان پارٹس کا کام کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو مٹیریلز کن مٹیریلز کے وہ پارٹس بنے ہوئے ہیں، بچے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر انہیں اسٹرکچر دیا جاتا ہے اپنے ریسرچ پروجیکٹ کا، ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے، اور وہ پھر 4-5 ہفتے میں ساتھ وہ چینجز آف اسٹیٹ پہ کام کریں گے اور ساتھ اپنے ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کریں گے. تو یہ تو 2-3 پیریڈ میں آپ ان کا ریسرچ پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں. پھر آپ نے چینجز آف اسٹیٹ کی طرف ہم فوکس کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ فیز بی میں پھر ہم بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرتے ہیں چینجز آف اسٹیٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہیٹ کرنا ہے، ٹیمپریچر میجرمنٹس کرنی ہے، ٹائم کا ایک ٹریک رکھنا ہے، ہم امید کرتے ہیں کچھ میس میجرمنٹس بھی ہوں گی. تو یہ ساری ہم نے ان کو میجرمنٹس کروانی ہے، تھرمامیٹر سے انٹروڈیوس کرنا ہے. آئیڈیلی تو تھرمامیٹرز کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ گریڈ میں بھی انٹروڈکشن ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم ان کو انٹروڈیوس کریں گے تھرمامیٹرز کے ساتھ اور ایک ذرا گہرے طریقے سے compared to what we would do with younger children. اور پھر وہ گرافنگ سیکھیں گے. ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جی انہیں بیسک گرافنگ ٹیکنیکس 5th گریڈ میں آ جانی چاہیے ہیں، لیکن ہمیں وہ بھی ڈیولپ کرنی پڑیں گی. سو فیز بی میں ساری بیک گراؤنڈ ڈیولپ کریں گے. فیز سی میں پھر وہ آبزرو کریں گے چینجز آف اسٹیٹ بائی ہیٹنگ آئس آبزرو کریں گے، اور پھر ایفیکٹ آف چینج آف اسٹیٹ آن دا میس آف سبسٹنسز، اور پھر ایویپوریشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ماڈل ایویپوریشن کا ڈیولپ کریں گے کہ یہ کیا فینومینا ہے. تو یہ فیز سی جو ہے اس میں ہم نے اس کو اسی لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ پھر کیا کہ پہلے حصے میں وہ ہیٹنگ آف آئس کو ایکسپلور کریں اور ٹیمپریچر ورسز ٹائم کا ڈیٹا بھی ریکارڈ کریں، گراف بھی پلاٹ کریں، پھر وہ میلٹنگ، بوائلنگ وغیرہ کے جو پروسیسز ہیں اس پہ غور کریں. اور دوسرے پارٹ میں وہ یہ دیکھیں کہ اچھا جی فریزنگ میلٹنگ میں جو میس ہے پانی کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. اینڈ فائنلی یہ کہ وہ ایویپوریشن کو اسٹڈی کریں 3rd پارٹ میں. اور جب وہ ایویپوریشن کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو وہ بہت ساری گائیڈڈ انکوائریز کریں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایویپوریشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. پانی سرفیس ایریا ہو گیا پانی کا، ٹیمپریچر ہو گیا پانی کا، ہوا ہو گئی. سو اس کو وہ ایکسپلور کریں اور اپنی انویسٹیگیٹو اسکلز کو بھی ڈیولپ کریں.
اور فائنل فیز میں آف کورس یہ کہ جی وہ پھر اپنی اسکلس کو اپلائی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اچھا چھوٹی سی کوئی انکوائری کرائیں گے جس میں وہ پھر جو یہ اسکلز سیکھی ہیں ان کا استعمال کریں گے, کچھ وہ اسٹرکچرڈ کویسچنس کا بھی جواب دیں گے. تو ہم یہ جو ان کا یونٹ ہے چینجز آف اسٹیٹ کا, ہم اس کو اس طرح آرگنائز کریں گے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ سیکوینس آف لرننگ آپ بنا لیں, پھر آپ آسانی سے لیسنس کا بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے کوئی 11 لیسنز میں بریک ڈاؤن کر لیا ہے. اب وہ یہی بات ہم اب دیکھیں گے کہ اچھا جی ہم یہ سب لیسنز ایگزیکیوٹ کر سکے نہیں, ہم ان میں کیا چینجز لے کے آئے, یہ تو اب ہم اگلے لیسنز میں اس پہ غور کریں گے. اور جیسے سیکنڈ گریڈ میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ ہم نے لرننگ یہ لیسن پلان کا ٹیمپلیٹ آپ کو انٹروڈیوس کیا, اور پھر ہم نے آپ کو کہا کہ اچھا آپ ایک لیسن پلان ڈیولپ کریں میجرمنٹ آف لینتھ کے حوالے سے فار چلڈرن ایٹ دیٹ لیول. سو وہ ہم نے آپ سے ایکسرسائز کرائی. سو آپ کا اب ایکسپیرئنس اس میں ہے فار ڈیولپنگ لیسن پلانس. ہم آپ کو مزید ایکسپوجر دیں گے ایز وی ٹیچ 5th گریڈ سائنس کہ آپ بھی لیسن پلانس ڈیولپ کریں. اس میں ہم فزیکل اور کیمیکل چینجز کو ایکسپلور کریں گے, یا ہم میجرمنٹ آف میس کو ایکسپلور کریں گے. اور اس میں ہم تھوڑا سا جو چینج لائیں گے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کی وہ ہائپوتھیٹیکل کلاس ہے, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی ایگزسٹنگ پرائر نالج جو ہے, ان کی گزشتہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے, تو آپ اس کو پھر مد نظر رکھ کے تو وہ ڈیزائن کریں گے. آخر میں بفور وی گو آن ٹو دا نیکسٹ لیکچر, جس میں کہ ہم پھر جو ہماری ریسرچ پروجیکٹ ہے جو ہم بچوں کو دیں گے, ہم اس پہ فوکس کریں گے. میں صرف ریوزٹ کرنا چاہتی ہوں جو ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈیشنل ٹیچنگ اپروچ اینڈ دا گائیڈڈ انکوائری اپروچ. لٹریچر میں یہ جو ٹریڈیشنل ٹیچنگ اپروچ ہے اس کو ہم کک بک سائنس بھی کہتے ہیں. کک بک سائنس کیوں کہتے ہیں کہ جیسے کک بک کی ہوتی ہے نا ریسیپیز, تو وہ ریسیپی آپ کو دی ہوتی ہے اور آپ نے وہ بس ریسیپی فالو کرنی ہوتی ہے. اب جس کو ہم کک بک سائنس کہتے ہیں وہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں, وہ ایک ٹریڈیشنل یا جو کک بک سائنس ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اگر اسٹوڈنٹ سے ایکٹیویٹیز کروا بھی رہے ہیں تو ہم نے پہلے ان کو ساری ایکسپلینیشنز اور کانسیپٹس کے ڈیفینیشنز وغیرہ دے دیے ہوتے ہیں, اور اگر انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ ایک طرح کا جو وہ جانتے ہیں اس کی کنفرمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کی جو اگلی سٹیج ہے, ہم تھوڑے سے لفظ اس طرح بدل رہے ہیں, جسے ہم اسٹرکچرڈ انکوائری کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سوال تو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جی وہ کیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو وہ پروسیجر بھی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح اپنا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنا ہے, لیکن ہم نے ان کو پہلے وہ جو کانسیپٹس ایکسپلور کریں گے اس ایکٹیویٹی میں, ان کو ان کانسیپٹس کے بارے میں ادر دین جو ان کی اپنی گزشتہ نالج ہو, ہم نے کوئی ان کو فارمل معلومات نہیں دی ہوتی. وہ اپنا ڈیٹا خود کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگس کو پھر وہ جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کے بیسس پہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہماری جو لیول ہے وہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اسٹرکچرڈ انکوائری کی لیول ہے. اسٹرکچرڈ انکوائری سے پھر جو اس کی اگلی فیز ہے وہ گائیڈڈ انکوائری کی ہے کہ جی سوال جو ہیں, جو چیز جو ٹاپک انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں, لیکن پھر وہ پلان جو ہے وہ خود کرتے ہیں اور پھر ڈیٹا بھی خود کلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اپنی انڈرسٹینڈنگس کو کلیکٹیولی آپ ان کو مدد کرتے ہیں, لیکن تھرو فیسیلیٹیشن پر وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. وہ جو فائنل ہم جو کہتے ہیں جی بالکل اوپن انکوائری ہے, اور وہ ایک آئیڈیل ہے جس کی طرف کہ
we want to move towards that. اور جیسے کہ سائنٹسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں انکوائری اور وہی ایک بہت انریچنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اسی طرح ہم بچوں کو اکوپ کرتے ہیں کہ جی اچھا وہ واقعی پھر میننگ فل اسکلز ڈیولپ کر سکے سائنس میں, جسے ہم اوپن انکوائری ہوتا ہے. اس میں یہ کہ وہ مشاہدہ کر کے مٹیریلز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے جو سوال ہیں اس جو بھی آپ وہ ایریا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ سوال بھی خود اٹھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی کون سے سوال کو انہوں نے پرسو کرنا ہے اور کیا وہ سوال کے جواب میں کوئی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, تو وہ پھر اس کو خود ڈیزائن کرتے ہیں. سو یہ 4 مرحلے ہیں کک بک, جس میں کہ پہلے ہم ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں, پھر اسٹرکچرڈ انکوائری جس میں وہ ٹاپک بھی ہوتا ہے, ہم نے ان کو پروسیجر بھی بتایا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا ڈیٹا خود کلیکٹ کرتے ہیں اور فائنڈنگس کو خود ڈٹرمن کرتے ہیں اور اپنی جو نالج ہے اس کو اس طرح کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اینڈ دین وی موو فارورڈس ٹو گائیڈیڈ اینڈ اوپن انکوائری. سو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایز وی موو تھرو ٹیچنگ ود گریڈ 5 کہ ہم اسٹرکچرڈ انکوائری کا تو ہم نے پروسیس شروع کر دیا ہے, لیکن ہم اس پروسیس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے گائیڈیڈ انکوائری تک پہنچ سکیں. سو دیٹ از سم تھنگ وی ول آل سی ٹوگیدر. تھینک یو.